तलिस्म होशरुबा किस्त नंबर 18। दरबार में हर तरफ जादूगरों की लाशें पड़ी थीं। जब अफरासियाब होश में आया तो उसने देखा कि पूरी महफिल बेहोश पड़ी है और बहुत से लोग कत्ल हो चुके हैं। उसने आसमान की तरफ इशारा किया तो एक जादुई बादल आया और हैरत ने कहा, ए शहनशाह, उमरों ने कमाल कर दिखाया। अफरासियाब ने कहा, अब कोई मुझसे बचकर नहीं जाएगा, मैं उसे अभी गिरफ्तार करता हूँ। ये कहकर उसने हुक्म दिया कि जो सामान उमरो अय्यार ने जाले इलियासी मारकर लूटा है सब कुछ हाजिर करो। तो फौरन जाम, सागर, गुलदस्ते और फर्श समेत सब कुछ मौजूद हो गया। जादूगरों की लाशों को उठाने की तदबीर की जा रही थी। अफरासियाब ने किताब सामरी देखी तो मालूम हुआ कि उमरो लाशों के दरमियान जख्मी बनकर लेटा हुआ है। उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन साथ ही खबरदार किया गया कि यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहना है, क्योंकि उमरो उसके हाथ नहीं आएगा बल्कि वो उसे जलीलो ख्वार करके निकल जाएगा। अफरासियाब ने जादूगरों से कहा, अभी कोई लाश न उठाई जाए क्योंकि उमरो इनमें छुपा हुआ है। उसी दौरान सरसर अय्यार भी वहाँ पहुँच गई। उसे उमरो की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी थी। अफरासियाब ने उसे देखकर कहा, ए सरसर, इन लाशों में उमरो को ढूंढ कर गिरफ्तार करो। सरसर लाशों को तलाश करने लगी और सब जादूगर उसकी तरफ देखने लगे। अफरासियाब ने मौका देखकर सबको मशगूल पाया तो अपनी जगह अपना हमशक्ल छोड़कर वो खुद गायब हो गया। किसी को पता न चला कि कब कहाँ गायब हुआ। सबको यही लगा कि अफरासियाब अभी भी वहां बैठा है। सरसर लाशों में उमरो को ढूंढती रही। आखिरकार उमरो नजर आ गया। वो उसके सीने पर चढ़कर उसे बांधना चाहती थी, लेकिन उमरो ने फौरन सरसर के गले में दोनों पांव डालकर पहलवानों की तरह उसे दबोच लिया। सरसर नीचे गिर गई और उमरो उसके ऊपर आ गया। उमरो ने जल्दी से सफूफे बेहोशी निकाला और सरसर के मुंह पर फूंक दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। उमरो ने उसे गोद में उठाया और भाग गया। जादूगर हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। हैरत चिल्लाई, ये क्या तमाशा है, इसे फौरन गिरफ्तार करो वरना वो सरसर को लेकर भाग जाएगा। लेकिन उस वक्त तक उमरो छल्लावे की तरह गुंबदे नूर से निकलकर बर्क रफ्तार से दौड़ता हुआ सीधा शहर नापुरसान पहुंच चुका था। वहां भी उसे मकामी जादूगरों से खतरा महसूस हुआ तो वो सहरा की तरफ निकल गया। इत्तिफाकन उसी तरफ अय्यार आए, शमीमा और सबा रफ्तार निकल आईं। उन्हें देखकर उमरो ने सरसर को एक करीबी गार में डाल दिया और खंजर लेकर अय्यारों के मुकाबले पर निकल आया। उसी दौरान अफरासियाब का एक मुसाहिब होशियार जादूगर साहिरी के परिंदे पर उड़ता हुआ वहां से गुजरा। उसने अय्यारों को किसी से लड़ते देखा। वो समझ गया कि ये उमरो है और इसे जादू से गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अय्यार बच्चियों ने कहा कि होशियार, इस मामले में मदाखलत न करो। अय्यारी के फन में यह बात बिल्कुल ठीक नहीं कि कोई जादूगर हमारे हरीफ को गिरफ्तार कर ले। होशियार जादूगर ने कहा, दीवानों, दुश्मन को कत्ल ही करना चाहिए। ये कहकर उसने जादू के मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन इतनी देर में उमरो को मौका मिल चुका था। उसने सुलेमानी कंबल ओढ़ लिया और गायब हो गया। उसी वक्त वो जादूगर जो उमरो के पीछे थे वो भी वहां पहुंच गए। अय्यार बच्चियों ने कहा, उमरो ने सरसर को हमारे सामने गार में डाल दिया है और खुद भाग गया है। जादूगरों ने सरसर को निकालने की कोशिश की, लेकिन उमरो ने गार के करीब एक अजदहा डाल रखा था। जब जादूगर गार के करीब पहुंचे तो उन्होंने अजदहे के मुंह से आग के शोले निकलते हुए देखे। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। जादूगर दूर से मंत्र पढ़ पढ़कर सांप पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन जाहिर है कि वो अजदहा तो बस एक बनावटी पुतला था। उस पर जादू भला कैसे असर करता। जादूगर आपस में कहने लगे, अफसोस, सरसर की जान खतरे में है। उसी वक्त होशियार का एक पुराना साथी जादूगर आया जो बहुत बूढ़ा और बेमिसाल जादूगर था। उसे बहुत से इनामात दिए गए और कहा गया कि किसी तरह सरसर को बाहर निकाल लाओ। वो मंत्र पढ़ता हुआ गार की तरफ चला। उमरो ने उसे आते देखा तो अजदहे को गार के अंदर ले गया। बूढ़ा जादूगर समझा कि उसके जादू के असर ने अजदहे को भगा दिया है। वो बेखौफ होकर गार में दाखिल हुआ, लेकिन उमरो ने वहां कमंद के हल्के डाल रखे थे। बूढ़ा जादूगर उनमें उलझकर गिर पड़ा। उमरो ने उसके मुंह पर बेहोशी का हुबाब मारा, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दूर खड़े जादूगर चीख उठे, उमरो ने हमारे साथी को मार डाला। वो उसे पकड़ने की तदबीर करने लगे, लेकिन इससे पहले उमरो ने बूढ़े जादूगर के कपड़े उतारे और खुद उसकी शक्ल बना ली
اور اژدہے کو غار کے کنارے بٹھا دیا۔ پھر وہ خود باہر نکل کر آیا۔ جادوگروں نے اسے دیکھا اور سمجھا کہ یہ ان کا ساتھی ہے۔ وہ چلائے، ارے بچ، تیرے قریب اژدہا بیٹھا ہے۔ عمرو نے کہا، غار کے اندر نہ سرسر ہے نہ عمرو۔ اتنا کہہ کر عمرو بھاگ کھڑا ہوا اور ہوشیار جادوگر کے قریب جا کر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ جب ہوشیار جادوگر نے اپنے ساتھی کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے عیار بچیوں سے کہا، سرسر ہمیں نہیں ملی، اب تم اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ عیار بچیوں نے خود ہی سرسر کو نکالنے کی کوشش کی۔ ہوشیار نے اپنے ساتھی یعنی نقلی عمرو کو اٹھایا، اپنی سواری پر لادا اور افراسیاب کے دربار لے گیا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ شاہ تخت پر بیٹھا ہے۔ ہوشیار نے ادب سے سلام کیا، تخت کے قریب جا کر اپنے ساتھی اور اژدہے کا سارا واقعہ بیان کیا۔ دراصل اصلی افراسیاب تو جا چکا تھا اور یہ اس کی شبیہ یعنی نقلی شکل تھی۔ شبیہ نے حکم دیا کہ کوئی حکیم بلایا جائے تاکہ علاج ہو سکے۔ شہر ناپرسان سے ایک حکیم کو بلایا گیا جس نے زہر دور کرنے کی دوا دی۔ عمرو کو محل کے ایک کونے میں لے جا کر علاج شروع ہو گیا۔ ادھر غار میں سرسر کو ہوش آیا۔ اس نے ہمت کی اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ دیکھا تو وہاں ایک اژدہا بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر باہر نکل آئی۔ اتنا خوف تھا کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ سرسر افراسیاب کے دربار کی طرف بھاگی۔ راستے میں اس کی ملاقات شمیمہ اور صبا رفتار سے ہوئی۔ اس نے ان سے عمرو کا حال پوچھا۔ صبا رفتار نے بتایا، عمرو تمہیں غار میں پھینک کر بھاگ گیا تھا۔ سرسر نے کہا، تو پھر دربار جانا بالکل بیکار ہے، میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ وہ سب مل کر عمرو کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ ادھر جب عمرو کا علاج مکمل ہوا، اسے ہوش آیا، اسی دوران افراسیاب کی سواری بڑے جوش و خروش کے ساتھ دربار میں آئی۔ شاہ تخت پر جلوہ گر ہوا، سب نے شاہ کی تعظیم کی۔ شاہ نے کہا، یہ میری شبیہ تھی جو پہلے یہاں موجود تھی، اب وہ غائب ہو گئی۔ ایک جادوگر نے دوسرے سے کہا، ہم آج تک نہیں جانتے کہ اصلی افراسیاب کون ہے۔ ہم نے کبھی اس کی اصلی صورت نہیں دیکھی، حالانکہ ہم سارا وقت اس کے دربار میں رہتے ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ افراسیاب کہاں رہتا ہے اور یہ اس کا اصلی وجود ہے یا ہم شکل۔ جب افراسیاب دربار میں آیا تو رقاصاؤں نے اس کے سامنے ناچ شروع کیا اور عیش و عشرت کی محفل گرم ہو گئی۔ ہوشیار جادوگر نے اپنے ساتھی کا سارا حال شاہ سے بیان کیا۔ افراسیاب نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، ورنہ تمہارا ساتھی ہلاک ہو جاتا۔ اسی وقت عمرو اپنی جگہ سے اٹھا، افراسیاب کے سامنے حاضر ہوا اور تعظیم بجا لایا۔ افراسیاب نے اس کا حال پوچھا۔ عمرو نے عرض کیا، حضور، سامری کی عنایت اور شاہی اقبال سے اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اجازت ملنے پر وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ناچ دیکھنے لگا، مگر وہ بار بار گلوکارہ کے گانے میں نکتہ نکالنے لگا۔ یہاں یہ غلطی ہے، وہاں وہ غلطی ہے، سر میں کمی ہے۔ پھر افراسیاب نے عمرو سے کہا کہ تم گانے میں ماہر لگتے ہو تو کچھ گاؤ۔ عمرو نے کہا، حضور، میں آپ کی خدمت میں گاتا ہوں، میں نے بڑے بڑے جلسوں میں گایا ہے، مگر آپ جیسے شہنشاہ کا دربار دیکھنے کا موقع آج پہلی بار ملا ہے۔ افراسیاب نے کہا، اچھا کچھ گاؤ۔ عمرو نے سلام کیا، سامنے بیٹھ کر گانا شروع کیا۔ اس نے ایسی سریلی آواز میں ترنم کیا کہ پوری محفل جھوم اٹھی۔ افراسیاب عمرو کے آنے سے بہت خوش ہوا اور اسے دولت کا خوبصورت تحفہ دیا۔ عمرو نے کہا، حضور، میں ایک ایسی مشعل روشن کرتا ہوں کہ اس کی روشنی میں پریاں ناچتی نظر آئیں گی اور راجہ اندر کے اکھاڑے کی سیر بھی دکھائی دے گی۔ یہ جادو میں نے اپنے دادا کی کتاب میں دیکھا تھا۔ افراسیاب نے شوق سے حکم دیا، جلدی سے وہ مشعل روشن کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیسا جادو ہے۔ عمرو نے کچھ چیزیں مانگی، حسب حکم سب چیزیں فوراً حاضر ہو گئیں۔ عمرو نے پردہ ڈال کر سب سے الگ بیٹھ کر ایک مشعل بنائی، اس میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور محفل میں اسے روشن کر دیا۔ مشعل کا دھواں پورے محل میں پھیل گیا، پریوں کا ناچ سب کو دکھائی دینے لگا۔ ہر کوئی حیرت اور افراسیاب کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے سب کو معلوم ہو کہ کوئی جادو ہو رہا ہے۔ اہل دربار ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جب 2 گھڑی گزر گئی، بے ہوشی کے دھوئیں نے سب کے دماغ پر اثر کیا۔ نشے میں وہ کہنے لگے، حقیقت میں پریاں ناچ رہی ہیں، اور پھر آخر کار اہل دربار سمیت سب بے ہوش ہو گئے۔ عمرو نے پھر 10-20 جادوگروں کے سر قلم کر دیے اور جالے الیاسی مار کر سارے دربار کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ ساحر بے ہوشی کے عالم میں تھے، افراسیاب اور حیرت بھی بے ہوش تھیں۔
عمروں نے خنجر پکڑا اور افراسیاب کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ اچانک زمین پھٹی اور پریاں نمودار ہوئیں۔ انہوں نے گلاب اور کیوڑے کی پچکاری مار کر افراسیاب کو ہوشیار کر دیا۔ پریاں زمین میں غائب ہو گئیں۔ افراسیاب نے محفل کا رنگ بدلا دیکھا تو جادو کے زور سے سب کو ہوش میں لایا۔ اس نے بے ہوشی کی مشعل کو پھونک مار کر بجھایا اور دوبارہ سامان منگوا کر محفل دوبارہ سجائی۔ جب سب کچھ سج گیا اور کرسیاں لگ گئیں تو ہر کوئی عمروں کی چالاکی پر حیران تھا۔ افراسیاب نے بناوٹی انداز میں کہا، بے شک عمرو خدا کا خاص بندہ ہے، اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ وہ سچ کہتا تھا کہ جسے خدا نے طاقت دی وہ ہر ایک کو قتل کر دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور ایسا کرے گا، مگر چونکہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا اس لیے ہم زندہ ہیں۔ ملکہ حیرت، تم جاؤ اور ماروخ کے لشکر سے مقابلہ کرو، میں یہاں کچھ دیر اور رہتا ہوں، عمروں کو بلانا مناسب نہیں۔ حیرت طاؤس سحر پر سوار ہو کر لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے ساتھ کئی خوبصورت پریاں بھی تھیں۔ ادھر عمرو جو گنبد نور سے نکلا تھا سوچ میں پڑ گیا۔ جب وہ پہلے یہاں سے بھاگا تھا تو دریائے سحر کے کنارے بھٹکتا رہا تھا۔ اس بار وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ کسی اور راستے کی تلاش میں شہر ناپرسان میں پھرنے لگا۔ اچانک اس نے کچھ مقامی افراد اور ساحروں کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، عمرو ایک ایسی آفت ہے جو ہر بار شہنشاہ کو چکمہ دے کر نکل جاتا ہے۔ ایک نے کہا، وہ بیان سے نہیں جا سکتا کیونکہ دربار اس کے بیچ میں حائل ہے۔ دوسرے نے کہا، اگر وہ مشرق کے دروازے کی طرف نکل گیا تو طلسم ظاہر میں پہنچ جائے گا اور اتنا دلیر عیار ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کا راستہ روک بھی پائے گا۔ عمروں نے سنا کہ اس ملک کے 40 دروازے ہیں۔ ایک جادوگر نے کہا کہ اتنا چالاک عیار ہر راستے سے واقف ہوگا۔ عمروں مشرق کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب وہ شہر کے کنارے پہنچا تو ایک شاندار دروازہ دیکھا جہاں ہزاروں جادوگر پہرا دے رہے تھے۔ عمروں نے ایک جادوگر کی صورت بنا لی اور بے دھڑک آگے بڑھا۔ دربانوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ عمروں نے کہا، میں لشکر حیرت کا ملازم ہوں اور عمروں کے پیچھے آیا ہوں، اگر دیر ہوئی تو شاہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور روانہ ہوا۔ تھوڑا آگے چلنے پر اس نے ایک طرف دریائے خون بہتا دیکھا اور دوسری طرف ملکہ حیرت کا لشکر نظر آیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور آگے بڑھا۔ کچھ فاصلہ طے کیا تو اس نے ماروخ کا لشکر دیکھا۔ ماروخ خواجہ عمروں کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ محجبین، بہار اور دیگر ساتھی اس سے گلے ملے۔ خوشی کی نوبت بجنے لگی۔ عمروں کرسی پر بیٹھا اور اس نے افراسیاب کے دربار کا سارا حال بیان کیا۔ سب درباری خوشی سے جھومنے لگے۔ اسی دوران ملکہ حیرت لشکر میں داخل ہوئی۔ فوج کے افسروں نے اس کی پیشوائی کی۔ وہ تخت پر بیٹھی اور جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ادھر حسینہ جادوگر جو سمت لقا کو روانہ ہوئی تھی، لشکر ساحران کے ساتھ تخت سحر پر سوار ہو کر بڑے دبدبے سے کوہ عقیق میں داخل ہوئی۔ بارگاہ میں دربار سجا تھا اور ناچ ہو رہا تھا۔ اچانک سرخ رنگ کے بادل آسمان پر نمودار ہوئے۔ بختیارک اور سلیمان سمجھ گئے کہ کوئی جادوگر آ رہا ہے۔ وہ تعظیم کے لیے اٹھے۔ شکر ساحران زمین پر اترا اور حسینہ بھی اتری۔ سب نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا اور بہت متاثر ہوئے۔ سرداران لقا نے اس کی پیشوائی کی اور اسے بارگاہ میں ایک زرنگار کرسی پیش کی۔ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کون سے باغی ہیں جو آپ سے ہمسری کرتے ہیں؟ لقا نے کہا، یہ قصہ لمبا ہے، میرا شیطان بختیارک اسے خوب جانتا ہے۔ حسینہ نے بختیارک کی طرف دیکھا۔ اس نے سارا حال بیان کرنا شروع کیا۔ بختیارک نے حسینہ سے نوشیروان کے زمانے سے لے کر اب تک کے حالات اور 7 دفتروں کے واقعات بیان کیے۔ اس نے کہا، حمزہ کی زبردستی ایسی ہے کہ نہ اس کے طلسم میں اور نہ یہاں فساد برپا کر رکھا ہے۔ حسینہ نے کہا، میرے نام پر طبلے جنگ بجائیں، میں ایک لمحے میں سب کو نیست و نابود کر دوں گی۔ بختیارک نے آنکھیں مٹکا کر کہا، حسینہ جی، کچھ دن یہاں آرام کر لیں۔ طلسم میں 5 عیار آ گئے ہیں، یہاں 1,80,000 عیار ہیں۔ حسینہ نے پھر کہا، خدا کا فضل شامل حال ہو، تم دیکھنا کہ میں ان کا کیا حال کرتی ہوں۔ چند دن تک حسینہ آرام کرتی رہی۔ سلیمان نے اس کی دعوت کی، محفل جمی۔ پھر وہ دربار میں لقا کے تخت کے سامنے حاضر ہوئی اور عرض کیا، آج میرے نام پر حملہ کیا جائے گا، خدا پرستوں کا کام پہلے ہی تمام کر دوں گی۔ لشکر لقا میں طبلے جنگ بجایا گیا۔ یہ خبر لشکر اسلام تک پہنچی۔
جاسوسوں نے لقا کے دربار میں حسینہ کی آمد کا سارا حال بیان کیا اور بتایا کہ حسینہ جادوگر بہت زبردست ساحرہ ہے، وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے گی، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ حسینہ جادوگر نے ارادہ کیا ہے کہ وہ جنگ اور مقابلے کے لیے میدان میں اترے گی۔ لشکر کفار میں طبل جنگ بجایا گیا۔ دوسری طرف بادشاہ لشکر اسلام نے بھی حکم دیا کہ ہماری فوج میں بھی نقارہ جنگ بجایا جائے۔ حسینہ جادوگر تخت سحر پر سوار ہو کر غدار ساحروں کے سامنے میدان کارزار میں آئیں۔ اس نے شکر کی فوج کی صفیں سجائیں۔ اسی وقت امیر لشکر اسلام نے صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد شاہی سواری عالی شان محل سے نکلی۔ تمام سرداروں نے تعظیم کی، تخت شاہی کو لشکر کے قلب میں لے جا کر میدان جنگ میں داخل کیا۔ فوج کی صفیں سجائی گئیں، بیلچوں سے زمین ہموار کر دی گئی۔ نوجوان اور بوڑھوں نے کہا، یہ میدان جان دینے کا ہے، اب کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نقیبوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ایک پہلوان نے شکر لقا سے اجازت مانگی کہ وہ لشکر اسلام کے سردار سے مقابلہ کرے۔ اس نے کہا، کوئی ایسا بہادر ہے جو شکر لقا سے لڑے؟ اگر میرا مقابلہ ہوا تو یقین ہے کہ میں جیت جاؤں گا۔ بہرام نے میران کے ساتھ مقابلہ شروع کیا اور نیزہ بازی کی۔ بہرام نے اپنا نیزہ میران کی طرف پھینکا، مگر حسینہ نے سحر پڑھ کر پھونکا جس سے بہرام کی طاقت ختم ہو گئی۔ میران نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر بہرام کے سینے پر مارا اور اسے کمر سے باندھ کر بے ہوشی کا حباب پھونک دیا۔ بہرام مقابلہ نہ کر سکا اور حسینہ کے جادو سے مغلوب ہو گیا۔ ادھر بہرام کے بعد کئی سردار آئے، مگر حسینہ جادوگر کی ساحری کی وجہ سے قید ہوتے گئے۔ صفتر و شکن شہزادہ ہاشم تیغ زن نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور بادشاہ اسلام سے اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اسے خلعت سے نوازا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ ہاشم گھوڑا اڑاتا ہوا میدان کی طرف چلا۔ اس نے میدان کا فاصلہ تیزی سے طے کیا اور دشمن سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے اپنی تیز تلوار نکالی اور شہزادہ ہاشم پر وار کیا۔ شہزادے نے سپاہ گری کا ہنر دکھاتے ہوئے اپنی تلوار نیام انتقام سے نکالی، کمر باندھی اور میران کے سر پر وار کیا۔ حسینہ نے جادو کیا مگر بے اثر رہا۔ شہزادے کی تلوار نے بہرام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نقیبوں نے طبل و بوق بجایا اور شہزادہ ہاشم نے پھر لڑائی کی طلب کی۔ حسینہ جادوگر خود میدان میں اتری۔ اس نے ایک شبیہ بنائی جو جادو کے زور سے شہزادہ ہاشم کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ خود غائب ہو گئی۔ سب دیکھ رہے تھے، حسینہ شہزادے سے مقابلہ کر رہی ہے۔ اس شبیہ نے شہزادے پر تلوار سے وار کیا، مگر شہزادے نے جواب میں وار کیا جس سے شبیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہاشم نے اس کی دل فریب صورت دیکھ کر اپنا دل ہار دیا، صبر و قرار کھو بیٹھا اور اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ حسینہ نے کہا، اے شہزادہ ذی وقار، کیا تم عاشق بن کر معشوق سے لڑنے آئے ہو یا محبت کا دریا بھرنے؟ اس نے ہاشم کے اسلحے اور ہار کو دیکھ کر کہا، یہ تو معشوق کے لیے بنے ہیں، تم نے انہیں کیوں پہنا؟ انہیں میرے گلے میں ڈال دو۔ ہاشم نے کہا، اے خوبصورت، اگر تم میری جان مانگو تو میں جان دے دوں، جان سے زیادہ کیا قیمتی چیز ہے؟ اس نے ہار اتار کر حسینہ کے گلے میں پہنا دیا۔ حسینہ نے سحر پڑھ کر پھونکا اور شہزادہ سحر زدہ ہو گیا۔ اسی وقت حسینہ شکر لقا کی طرف چلی اور ہاشم عاشقانہ اشعار پڑھتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ لشکر شکر لقا میں پہنچے تو طرار عیار نے حباب بے ہوشی مار کر شہزادے کو بے ہوش کر دیا اور پھر اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ لقا کے لشکر میں اس فتح پر خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ امیر حمزہ کے لشکری اپنے سردار کی قید پر آزردہ ہو گئے۔ اگلے دن حسینہ جادوگر دوبارہ میدان میں اتری اور مقابلے کے لیے پکارا۔ امیر حمزہ کے لشکر سے علم شاہ ابن حمزہ صاحب قرآن میدان میں اترے۔ علم شاہ ابن حمزہ کی سج تج اور شان ایسی تھی کہ حسینہ بھی دیکھتی رہ گئی اور بے اختیار سوچنے لگی، کیا سجیلا نوجوان ہے۔ حسینہ آگے بڑھی۔ اس نے جادو کر کے اپنی صورت ایسی بنائی کہ جو اسے دیکھتا مبہوت ہو جاتا۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے اور اس کی ہنسی جان لیوا تھی۔ اس کی اداؤں اور غمزہ بازی نے سب کو مسحور کر دیا۔ کو کہ شہزادہ علم شاہ بہت صاحب کردار اور صاحب ایمان مرد تھے، مگر ان پر حسینہ سحر کاری کر رہی تھی، جس کی وجہ سے شہزادہ علم شاہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور بے اختیار حسینہ جادوگر کے لیے عاشقانہ سخن کہنے لگے۔ حسینہ جادوگر نے بڑی ادا سے زلف جھٹکی اور اپنے لشکر کی طرف رخ کیا تو شہزادہ علم شاہ دیوانہ وار اس کے پیچھے چل پڑا۔
اسی وقت بختیارک نے باز گشت کا طبل بجوایا۔ بختیارک نے علم شاہ کے استقبال کے لیے سردار کو بھیجا جو اسے لقا کے دربار میں لے آئے۔ بختیارک نے شہزادہ علم سے پوچھا، حضور آپ کا کیا ارادہ ہے؟ علم شاہ نے کہا، میں تمہارا بندہ ہوں، بے دام تیار ہوں، تم میرے دل کی ملکہ کو راضی کر دو۔ بختیارک نے جواب دیا، آپ کے کام میں کوشش کروں گا، لیکن تقدیر دیکھیے، میں ابھی ملکہ کو سمجھاتا ہوں۔ بختیارک شیطان نے حسینہ جادوگر کے کان میں یہ بات ڈالی کہ وہ علم شاہ کے سامنے 2 شرطیں رکھے۔ پہلی یہ کہ وہ اس شرط پر شادی کرے گی کہ علم شاہ اس کے لیے امیر حمزہ کا سر کاٹ کر لائے گا، اور دوسری یہ کہ وہ بارگاہ سلیمانی سے بادشاہ کو گھسیٹتا ہوا لائے اور لقا کے قدموں میں ڈال دے۔ بختیارک نے مزید کہا، اس لڑائی سے 2 فائدے ہیں۔ اگر شہزادہ علم شاہ کے ہاتھوں امیر حمزہ قتل ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل شاد ہوگا، اور اگر علم شاہ خود مارا گیا تو امیر اس کے غم میں روتے روتے تباہ ہو جائیں گے۔ لشکر اسلام میں کوئی شخص علم شاہ کو قتل نہیں کر سکتا، اور وہ تمہارے عشق میں ہزاروں کو ہلاک کر دے گا۔ حسینہ نے یہ تدبیر سن کر کہا، ملک جی تم نے بہت عمدہ تدبیر کی، مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر قتل کرواؤ۔ تم جاؤ اور جو بن پڑے وہ کرو، بس اتنا کرنا کہ رات کو اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دینا، میں اسے وصل کے بغیر ظاہری اختلاط سے دل بہلا لوں گی۔ بختیارک نے اسے پکا وعدہ کیا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ بختیارک علم شاہ کے پاس آیا اور کہا، اے شہزادہ ذی وقار، میں نے آپ کے کام کے لیے بہت کوشش کی۔ پہلے تو ملکہ راضی نہ تھیں، مگر بڑی مشکل سے مان گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر تم خداوند کو سجدہ کرو اور اپنے باپ حمزہ کا سر میرے لیے مہر میں لاؤ اور بارگاہ سلیمانی لے آؤ تو میں تمہاری ہو جاؤں گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ علم شاہ نے جواب دیا، ملک جی میں ابھی خداوند کو سجدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے لقا کو سجدہ کیا، جس سے لقا بہت خوش ہوا۔ بختیارک نے اسے خلعت دی اور اعلان کیا کہ حسینہ جادوگر اس بندہ قدرت کے ساتھ نکاح کرے گی۔ اس وقت علم شاہ نے کہا، ملک جی آپ میرے نام پر طبل جنگ بجوا دیں تاکہ میں بارگاہ بادشاہ سے جا کر حمزہ کا سر ملکہ کے لیے لے آؤں۔ سب حیران تھے کہ یہ علم شاہ کو کیا ہو گیا ہے۔ در حقیقت حسینہ جادوگر کا سحر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بختیارک نے جواب دیا، میں ملکہ سے جا کر کہتا ہوں کہ تمہارے عاشق نے سب شرائط مان لی ہیں، اس نے خداوند کو سجدہ بھی کیا ہے اور اب شہزادہ تیار ہے، لیکن میں خود طبل جنگ بجوانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر ملکہ نے پوچھا کہ تم نے بغیر میری اجازت کے میرے عاشق کو کیوں لڑوایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر بختیارک حسینہ کے پاس گیا اور کہا، اے ملکہ میری تدبیر کامیاب ہوئی۔ علم شاہ اپنے باپ سے لڑنے کو تیار ہے، لیکن مجھے ایک فکر لاحق ہے کہ حمزہ مالک باطل السحر ہیں اور اس میں اعظم جانتے ہیں۔ جب علم شاہ ان کے سامنے جائے گا تو وہ اس کا جادو توڑ دیں گے اور شہزادہ ہوش میں آ جائے گا، یوں میری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ حسینہ نے کہا، ملک جی میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ کسی طرح حمزہ کے سینے سے اسم اعظم کا لوح جادو کے زور سے چھین لوں اور ایسا جادو کروں کہ وہ اسم اعظم ہی بھول جائیں، لیکن یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑے جتن کرنے پڑیں گے۔ بختیارک نے کہا، تم علم شاہ کو اپنے ایک پھولوں بھرے باغ میں لے جاؤ، وہاں وصل کی لذتیں حاصل کرو، شراب پیو، کباب کھاؤ اور سب لذتیں اٹھاؤ، میں اس دوران اپنی تدبیر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ علم شاہ کے قریب آیا اور بولا، اے شہزادے میں نے ملکہ سے تمہاری ساری کیفیت بیان کی، وہ کہتی ہیں کہ وہ چند روز اپنے شیدائی کے ساتھ تنہائی میں رہنا چاہتی ہیں، دونوں دل کی حسرتیں نکالیں گے پھر مقابلہ کریں گے، اس لیے ابھی طبل جنگ نہ بجایا جائے۔ ملکہ صرف تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتی تھی، ورنہ وہ خود لڑنے میں کیا کم ہے، اب تم چین سے مستی اٹھاؤ۔ علم شاہ نے کہا، جو ملکہ فرمائیں میں بجا لاؤں گا۔ سلیمان عنبری مو نے ایک خوبصورت باغ کو حسینہ اور شہزادہ علم شاہ کے لیے خالی کرایا۔ باغ میں عیش و عشرت کا سامان سجا دیا گیا، شراب کے جام، ساغر، خوبصورت ساقی، شاہانہ فرش، خوش اخلاق کنیزیں اور لذیذہ کھانوں کی فراوانی موجود تھی۔ حسینہ نے علم شاہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر باغ میں داخل ہوئی۔ وہاں بہار کا سما تھا، پھول کھلے ہوئے تھے، درخت گھنے اور سایہ دار تھے، ہر شاخ پر پھلوں کے خوشے لٹک رہے تھے۔ باغ کے وسط میں ایک چشمہ بہہ رہا تھا جس سے پانی کے فوارے بلند ہو رہے تھے، آئینہ جیسے قد آدم پتھروں سے سجاوٹ کی گئی تھی، ہر طرف نور کا عجیب نظارہ تھا۔ باغ کی بارہ نعمتوں سے بھری ہوئی تھی، جواہرات سے سجا فرش، خوشگلو گلوکار اور رقاصائیں حاضر تھیں۔
حسینہ اور علم شاہ مسند پر بیٹھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرنے لگے۔ شراب کے جام گردش کرنے لگے اور بوس و کنار ہونے لگا۔ لیکن جب علم شاہ نے وصل کی خواہش ظاہر کی تو حسینہ نے ٹال مٹول کی۔ اس نے غصے سے آنکھیں دکھائیں اور تیوری چڑھائی، پھر مسکرا کر اسے منانے لگی اور کہنے لگی، اے شہزادے، خداوند کا حکم ہے کہ میں ابھی وصل نہ کروں، ورنہ یہ کنیز تم پر 1000 جان سے فریفتہ ہے۔ اگر خداوند نے اجازت دی تو میں جلد تمہیں وصل کا ذائقہ چکھاؤں گی، لیکن خداوند کی شرطیں پوری کرنا بھی تو ضروری ہے۔ جب علم شاہ نے زیادہ اصرار کیا تو حسینہ اسے پلنگ پر لے گئی اور ہم بستری کا ارادہ ظاہر کیا، مگر ہر بار جادو کے اثر سے علم شاہ کو سلا دیتی۔ وہ خود بھی بہت بےتاب ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اگر میں اس سے وصل کروں اور خداوند کا کام نہ ہو تو میرا نام بدنام ہو جائے گا اور افراسیاب مجھے طلسم سے نکال دے گا۔ بہتر ہے کہ چند دن بختیارک کی تجویز کے مطابق خاموش رہوں۔ جب حمزہ قتل ہو جائے تو اس دل نواز شہزادے کو اپنے قبضے میں لے کر فتح حاصل کروں۔ اگر خداوند کی خوشی سے اس شہزادے کو حمزہ سے لڑاؤں تو شاید وہ کسی طرح قتل نہ ہوگا۔ بختیارک نے کہا تھا کہ اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ یا تو شہزادہ علم شاہ امیر حمزہ کو قتل کرے گا یا امیر حمزہ شہزادے کو، دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حسینہ دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ اگر وہ اس سے وصل کر لے تو نامعلوم کیا آفت آئے۔ وہ شب عشرت میں شہزادہ علم شاہ کے ساتھ خوش دلی سے عیش کرتی رہی، مگر دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں خداوند ناراض نہ ہو جائے اور غضب سے دونوں کو تباہ نہ کر دے۔ دونوں اسی طرح عیش و عشرت میں مشغول رہے۔ جب حسینہ دربار میں جاتی تو علم شاہ بھی اس کے ساتھ ہوتا، کیونکہ وہ اس کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا، گویا وہ دوسرے معنوں میں اس کے سحر میں گرفتار تھا۔ ہرکاروں اور جاسوسوں نے یہ سب خبریں امیر حمزہ تک پہنچائیں۔ سرداروں کو شہزادہ علم شاہ کے اسلام سے منحرف ہونے کا بہت رنج ہوا۔ شاہ اسلام امیر حمزہ نے فرمایا، شہزادہ علم شاہ مسحور ہے اور اپنے ہوش میں نہیں ہے، اگر وہ مجھ سے لڑنے آئے تو کوئی اسے زخمی یا ہلاک نہ کرے۔ اس حکم سے لشکر اسلام میں انتشار پھیل گیا۔ سب کہنے لگے، اگر ہم اسے نہ ماریں تو وہ سارے عالم کو مار ڈالے گا۔ یوں لشکر میں پریشانی چھا گئی اور امیر حمزہ اپنے بیٹے کے غم میں نوحہ کنا ہو گئے۔ چالاک بن عمرو نے یہ حال دیکھا تو سوچا کہ میں جا کر اس کا سینہ کھول دوں گا۔ ادھر بختیارک نے تیز رفتار عیار طرار کو حکم دیا کہ کسی طرح حمزہ کو گرفتار کر لے تاکہ وہ پورے لشکر اسلام کو علم شاہ کے ہاتھوں قتل کروا سکے۔ طرار نے عیاری کی تیاری کی اور لشکر اسلام کے قریب ایک نادار فقیر کی صورت بنائی۔ وہ طلسمی لشکر کے ساتھ بارگاہ میں داخل ہوا اور ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب نصف شب کے قریب بادشاہ نے دربار برخاست کیا اور سب اپنے خیموں میں چلے گئے تو طرار دنگل کے پیچھے چھپ گیا۔ سب سردار اپنے خیموں اور بارگاہوں میں جا چکے تھے۔ امیر حمزہ بارگاہ سلیمانی میں تھے اور بادشاہ عیش محل میں داخل ہو چکا تھا۔ لشکر میں پہرے دار گشت کر رہے تھے اور مقبل وفادار بارگاہ میں تیر و کمان لیے پہرا دے رہا تھا۔ طرار دنگل کے نیچے چھپا رہا۔ جب صاحب قرآن کی نیند گہری ہوئی تو طرار نے بے ہوشی کے پروانے دنگل کے نیچے سے پھینکے جو شمعوں پر گرے اور ساری بارگاہ میں دھواں پھیل گیا۔ امیر کے دربار کے خدمتکار سب بے ہوش ہو گئے۔ طرار نے دوپٹہ باندھا اور لڑکھڑاتا ہوا امیر کے پلنگ کے قریب پہنچا۔ اس نے کانٹے سے حمزہ کو چبھویا، لیکن جب حمزہ نے کروٹ لی تو طرار نے دوسری طرف سے بے ہوشی کا دھواں پھونک دیا۔ وہ دھواں حمزہ کے دماغ میں سمایا اور وہ ایک چھینک کے ساتھ بے ہوش ہو گئے۔ طرار بارگاہ کے دروازے کے قریب آیا اور حمزہ کی آواز کی نقل کر کے مقبل کو پکارا۔ مقبل نے جواب دیا، حاضر۔ جیسے ہی وہ بارگاہ میں داخل ہوا، طرار نے اسے بھی بے ہوشی کا حباب مارا جس سے وہ گر پڑا۔ اس کے بعد طرار نے حمزہ کو باندھا اور چادر میں لپیٹ لیا، پھر اسے پیٹھ پر اٹھا کر عیاری کی چادر بچھائی اور بارگاہ سے نکل پڑا۔ وہ خیموں کی آڑ میں چھپتا ہوا چلتا گیا۔ لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کبھی زمین پر لیٹ جاتا اور جب پہرے دار آگے نکل جاتے تو دوبارہ اٹھ کر چل پڑتا۔ یوں چلتے چلتے وہ لشکر کے کنارے تک پہنچ گیا اور پھر جست و خیز کرتا ہوا شکر خداوند کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ اگر وہ حمزہ کو لے کر وہاں گیا تو عیار اسے چھڑا لیں گے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ عیار مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور حمزہ کے بیٹوں اور سرداروں نے یقیناً قیامت مچا دی ہوگی۔ دوسری طرف اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر حسینہ نے پلٹ کر حملہ کیا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی خیال میں اس نے ایک تنگ و تاریک غار دیکھی۔ اس نے حمزہ کو اس غار میں ڈال دیا اور غار کے منہ پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا تاکہ وہ بغیر پانی اور غذا کے ہلاک ہو جائے۔ پھر طرار بختیارک کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔
اس نے کہا کہ میں نے حمزہ کو ایسی جگہ باندھا ہے کہ وہ بے آب و دانہ مر جائے گا۔ بختیارک نے جواب دیا تم نے بہت اچھا کیا کہ اسے یہاں نہیں لائے ورنہ عیار اسے چھڑا لیتے۔ ادھر لشکر اسلام میں حمزہ کے اغوا کی خبر پھیل گئی۔ شاہ اسلام نے عیاروں کو حکم دیا کہ حمزہ کی تلاش کریں، اس کی خبر لائیں۔ ابو الفتح سمک اور دیگر عیار فوراً روانہ ہو گئے۔ ادھر بختیارک باغ میں گیا اور حسینہ سے کہا اب تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، حمزہ کو مار ڈالو اور علم شاہ کو اس سے لڑواؤ، میں نے حمزہ کو قید کر دیا ہے۔ حسینہ نے پوچھا ملک جی طبل جنگ بجوانے سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ بختیارک نے کہا جب میرا مقصد پورا ہو جائے تو اپنے وعدے کے مطابق علم شاہ کو کہو کہ وہ اپنے باپ کا سر لے آئے۔ حسینہ نے کہا نکارائے رزمی بجائیں، میں حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ بختیارک باغ سے نکل کر بارگاہ میں آیا اور بادشاہ سے کہا کہ علم شاہ کے نام پر طبل جنگ بجایا جائے۔ حکم کے مطابق نکارہ بجایا گیا اور باپ بیٹے کی جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔